बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की इंतहाई मेहरबानी, इंतहाई एहसान, इंतहाई करम नवाजी के हम लोग अपनी इस किताब को ख़त्म करने के करीब पहुँच चुके हैं। बात हो रही है इस्लामियात की, जो नई बुक हमने शुरू की थी फर्स्ट ईयर की। लास्ट चैप्टर्स का पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है इस्लामी तालीमात और असर हाज़िर के तकाज़े। इसके भी 3 ही लेसन हैं और इस वीडियो में 2 लेसन करेंगे, कानून की पासदारी और निज़ाम इस्लाम की निशा सानिया और मुसलमानों की ज़िम्मेदारियाँ, जबकि इस्लामोफोबिया के बारे में जो टॉपिक है वो अगली वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं जी किताब के अंदर, और हमारा पहला लेसन है कानून की पासदारी। कानून की पासदारी का पहले तो एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और इसके MCQ करने की कोशिश करते हैं। आपको को थोड़ा सा मध्यम लग रहा है क्योंकि आपको पता है ये PDF मैंने खुद बनाई थी, तो इसमें फिर तो कुछ पेज सही नहीं हुए। हकूक़ फ़राइज़ का तवाज़ुन कायम रहता है अदल इंसाफ से। गुजारा कर लें। माशरती अमन सुकून और फलाह बहबूद की ज़ामन है कानून की हुक्मरानी। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बनी इसराइल के तबाह होने की वजह थी कि वो कानून की खिलाफ वर्जी किया करते थे। छोटों को रगड़ा दे देते थे और बड़ों को जो है वो बचा देते थे, माफ़ कर दिया करते थे। एहतसाब के लिए सब खुलफाए राशिदीन ने अदल इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपनी ज़ात को पेश किया, एहतसाब के लिए पेश किया। कानून की पासदारी से माशरे में दौरा होता है अदल इंसाफ का। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कानून के एहतराम की अहमियत मुख्तसरन बयान करें। पेज नंबर 19 पर है इसकी। ये है जी, इंसानी तारीख इस बात पर गवाह है कि जिस माशरे में भी कानून की हुक्मरानी हुई है वहाँ अमन सुकून और माशरती फलाह बहबूद का दौरा रहा है। जहाँ कवानीन की पासदारी हुई है वहाँ लोगों को मुकम्मल अदल इंसाफ फराम रहा है। आज भी दुनिया में जिन इलाकों में कानून की हुक्मरानी है वहाँ सब के हकूक़ महफूज हैं। वहाँ कोई किसी पर दस्तदराजी नहीं करता, कोई किसी के हकूक़ पर डाका नहीं डालता। आप चाहें तो नहीं डालता, डाका तक भी कर सकते हैं, चाहे तो मज़ीद इजाफा करके लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं यहाँ तक भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इंसाफ और कानून सबसे पहले चीज़ ये ज़हन में रखें आप। वैसे भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान मुबारक है कि कोई माशरा, कोई स्टेट जो है वो कुफ्र की बिना पर तो कायम रह सकती है मगर जुल्म की बुनियाद पर कायम नहीं रह सकती। यानी जिस माशरे में कुफ्र होगा मगर अदल इंसाफ होगा, लोगों को हकूक़ उनके वो किए जा रहे होंगे, उनकी ज़िम्मेदारियाँ स्टेट पूरी करेगी, वो माशरा चलता रहेगा। जैसे आपके सामने यूरोप की मिसाल है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कितनी बड़ी वेलफेयर स्टेट्स हैं, चल रही हैं, मगर जहाँ अदल इंसाफ नहीं होता बस वहाँ पर फिर स्टेट्स कायम नहीं रहती। जहाँ जुल्म होता है तो जुल्म वहीं होता है जहाँ अदल इंसाफ नहीं होता। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरती बर्बादी की बड़ी वजह किसको करार दिया। पेज नंबर 120। ये है जी, एक दफ़ा एक फातिमा नामी औरत चोरी करने पर आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ काटने की सज़ा जारी की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सज़ा माफ़ी की सिफारिश की गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल इसी वजह से हलाक हो गए थे कि वो अमीर को तो सज़ा से बरी कर देते थे मगर गरीब पर सज़ा जारी कर दिया करते थे। यहाँ तक तो इस वाक़े से वाज़ेह होता है कि माशरती निज़ाम की बर्बादी की जो सबसे बड़ी वजह है वो जुल्म और ज़ाती का निज़ाम है कि जिसमें कानून की पासदारी ना हो। शार्ट नंबर 3, कानून की पासदारी के हवाले से जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुबारक तहरीर करें। पेज नंबर 120 के बिल्कुल आखिर से और फिर 121 पेज पे भी थोड़ा सा यहाँ पर ये दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पहले खुतबा खिलाफत में ही वाज़ेह फरमा दिया था कि जब तक मैं अल्लाह तबारक व तआला और इसके रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता रहूँ, मेरी इताअत तुम पर लाज़िम है। यानी एक कानून और ज़ाब्ते की पाबंदी से खलीफा ने ख़ुद को अपने आप को वाज़ेह फरमा रहे हैं कि जब तक मैं अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करता रहूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता रहूँ, मुझे आप खलीफा रखिएगा, वरना फिर मेरी अताअत वाजिब नहीं है और मुझे उसे हटा दीजिएगा। ये होता है खुद एहतसाब, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना।
قانون کی حکمرانی کیوں معاشرتی فلاح بہبود کی ضامن ہے؟ یہ دونوں سوال ایک ہی پیراگراف سے ہیں، تو چوتھا پہلے کرتے ہیں کیوں ضروری ہے۔ یہ ہے جی، قوانین کی پاسداری اس بات کی ضمانت فراہم کرتی ہے کہ معاشرے کے ہر رکن کو اس کے حقوق کے بغیر کسی تعطل کے میسر ہیں اور سب اپنے اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ قانون کی پاسداری سے معاشرے میں امن اور سکون، معاشرتی فلاح بہبود اور عدل انصاف کا دورہ ہوتا ہے۔ معاشی اعتبار سے معاشرے میں خوشحالی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آخری لائن دیکھیں، معاشرہ ایک فلاحی ریاست اور امن آشتی کی عملی تصویر پیش کرتا ہے۔ یہاں تک یہیں سے وہ جو نیچے میں نے کلر چینج کی ہوئی ہے وہ شارٹ نمبر 5 کا جواب ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہماری کیا ذمہ داری ہیں معاشرے میں امن و امان کے لیے اور معاشرتی فلاح بہبود کے لیے۔ پیج نمبر 121، یہ جی، بحیثیت پاکستانی ہمیں پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس کردار کی عملی تصویر اس کے قوانین کی پاسداری کرنا ہے۔ معاشرتی فلاح بہبود امن و امان کے لیے ہمیں جو واجب الاعلیٰ ٹیکس ہیں وہ سب سے پہلے دیں۔ ٹیکس دیں گے تو اسٹیٹ چلے گی، ٹیکس نہیں دیں گے تو اسٹیٹ کیسے چلے گی؟ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، سرکاری تنصیبات کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیں، یہ جلسے جلوس ہلہ گلا ہوتا ہے، ہم سب سے پہلے اپنے عمارتوں کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ عمارتیں بھی تو ہمارے ٹیکسوں سے بنائی گئی تھیں، یہ ہماری اسٹیٹ کی، ہماری ملک کی، ہماری عوام کی عمارتیں ہیں، اس میں ان کا کیا غلطی ہے، کیا قصور ہے کہ آپ اپنے غصے کے لیے ان کو جلا رہے ہیں؟ غریبوں کی رکشے جلا دیتے ہیں، گاڑیاں جلا دیتے ہیں، موٹر سائیکل جلا دیتے ہیں، ان کو ڈنڈے مارتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ عوامی مقامات کی صفائی ستھرائی کریں، بالکل صحیح ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ اپنے گلی محلے کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اپنے کمزور اور نادار ہم وطنوں کی ضروریات کو حتی المقدور پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس یہاں تک، آگے لکھنے کرنی چاہیے تاکہ پیچھے سے سارا ٹاپک کور ہو جائے۔ لانگ کوشچن ہے، قانون کی پاسداری کے فوائد تحریر کریں۔ 2 ڈفرینٹ جگہ پہ اس کا آنسر میں نے ڈھونڈا ہے، آپ اپنا بہتر بھی سمجھتے ہیں، لیکن 119 پیج پہ پہلے تو یہاں سے سٹارٹ کریں، قانون کی پاسداری سے کیا مراد ہے یہ پہلے بتائیں، بالکل شروع سے یہاں سے، اس کے بعد وہ شارٹ کوسچن کور ہو جائے گا، اور یہ یہاں تک آپ نے پہلے بتانا ہے، بنی ہوئی ہے، اس میں وہ شارٹ بھی آ جائے گا اور ڈیفینیشن بھی آ جائے گی کہ قانون کی پاسداری سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد یہاں سے جمپ لگا دیں اور یہاں پر آ جائیں، جہاں پر شارٹ کٹ میں 4 ہے وہیں سے دوبارہ لانگ شروع کر دیں، اور یہ آپ کا لانگ آپ یہاں پر ختم کر دیں، تصویر پیش کرتا ہے تک، بس بڑا ہے، کیونکہ موٹی موٹی باتیں پوچھی جا رہی ہیں، مکمل نوٹ نہیں پوچھا جا رہا تھا، تو پھر اس حساب سے ٹھیک ہے، جو ہمیں فوائد ہیں وہ ہم نے بتا دیں یہ والے۔ سیکنڈ ہمارا جو لیسن ہے اسی ویڈیو کے اندر وہ ہے نظام اسلام کی نشاء ثانیہ اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں، تو اس کے بھی پہلے MCQ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی منصوبہ بندی سے قحط سے محفوظ ہوا ایجپٹ یعنی مصر۔ انسان کا اپنے آپ کو مستقبل کے لیے تیار کرنا منصوبہ بندی کہلاتا ہے۔ ابن سینا کی مشہور کتاب کا نام القانون فی الطب ہے۔ مشہور مسلم سائنسدان الخوارزمی، جسے کمپیوٹر سائنس کا ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے الگوریدم، یہ الخوارزمی سے ہی نکلی، ان کے نام سے نکلی ہے۔ انہوں نے الجبرا اور میتھمیٹکس کو الگ الگ کر دیا تھا۔ الجبر والمقابلہ ان کی کتاب شاید ان کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک غزوہ خندق میں مدینہ منورہ والوں کے دشمن کے حملے سے محفوظ رہنے کی وجہ ایک منصوبہ بندی تھی کہ پلان کے مطابق مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی تھی۔ نظام اسلام کی نشاء ثانیہ سے کیا مراد ہے؟ نظام اسلام کی نشاء ثانیہ سے کیا مراد ہے؟ 123 پیج۔ نظام اسلام کی نشاء ثانیہ سے مراد ہے کہ اسلام کے ماننے والے ایک مرتبہ پھر اسلام کے پرچم تلے متحد ہو کر اسلام کے غلبے کی کوشش کریں، جیسا کہ اسلام کے اولین دور میں اور بعد میں ہوتا رہا ہے۔ نظام اسلام کی نشاء ثانیہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ ساری انسانیت کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام میں ترقی اور فلاح کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کا بھی حق ادا کیا جائے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ دوسرا شارٹ، خود انحصاری سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 124۔
یہ جی خود انحصاری کا معنی ہے انسان خود محنت کرے اور کوشش کرے اور دوسروں کے سہارے پر نہ رہے. یہ نہ کہہ رہی کہ فلاں وقت خدا نہ خواستہ برا ہے تو فلاں میری مدد کرے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیتیں دی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ انسان خود کوشش کرے کیونکہ کوشش کرنے حکم دیے گئے. انسان کو مشقت میں پیدا کیے گئے کوشش. قرآن مجید میں ہمیں خود انحصاری محنت کوشش اور جدوجہد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یہاں تک کر دیں اور آگے دیکھیں یہاں تک کر دیں. ویسے آپ کی معلومات کے لیے مزید فرمایا گیا ہے کہ یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ لے آئے. فرشتے ایسے نہیں اترتے. فرشتے اس وقت اترتے ہیں مدد کے لیے جب انسان خود بھی کچھ ہل جل کرے. غزوہ بدر میں فرشتے اترے تھے مگر پہلے مسلمانوں نے خود میدان جنگ کے لیے جہاد کے لیے شامل ہو چکے تھے. کوشش پہلے ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے مگر آپ کوشش تو پہلے کریں. یہ چکر میں نہ رہے میرا چاچا ماما بہن بھائی امریکہ ہونے نے انگلینڈ ہونے دبئی سعودیہ ہونے نے مسئلہ پیسے بھیجے سن وہ ان کا مسئلہ ہے ان کا نظام ہے. آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے. اس چکر میں نہ رہیں. نظام تعلیم میں بہتری کے لیے سیرت طیبہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. پیج نمبر 125. یہ جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم نافع یعنی فائدہ مند علم کے اصول کی دعا مانگی اور فرمایا اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مقبول عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں آمین. علم نافع وہ علم ہوتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے. اس میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ سائنس ٹیکنالوجی زباندانی معاشرت معیشت کا علم بھی شامل ہے. اس کے بعد ہے جی اسلامی تعلیمات سے ہمیں محنت کی عظمت کا کیا درس ملتا ہے. 124 پیج. یہ جی آخری لائن 124 پیج کی. محنت کر کے روزی کمانا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. تمام انبیاء نے مختلف کام کیے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام جیسے عظیم نبی وہ بادشاہ بھی تھے اور وہ اپنے زرع بناتے تھے. لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا. کپڑے کا کام کرتے تھے. میرا خیال ہے حضرت ادریس علیہ السلام شاید حضرت الیاس میں بھول گیا ہوں لیکن میں سے ایک پیغمبر تھے. بھیڑ بکریاں تو ہر انبیاء نے چلائی ہیں. آپ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ انسان کی عظمت اور بڑائی اس میں نہیں ہے کہ وہ دوسرے سے خدمت لیتا رہے بلکہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں توہین نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو محنت اور کوشش کرتے ہیں. یہاں تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے والے سست کامچور کاہل لوگوں کی حالت کبھی نہیں سدھر سکتی. جو انتظار میں رہتے ہیں کہ او جناب ہونا ہے چھت پھٹ سی تو پیسے آن سن پوری بوری ڈالر تے پاؤنڈ. ایسے ڈالر پاؤنڈ شاؤنڈ کوئی نہیں آتے. آپ کو میں بتا رہا ہوں 2 نمبر حرام طریقے سے ضرور آ جاتے ہیں پر اس کا فائدہ کون نہیں ہے. آپ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں. یاد رکھیں. کوئی سے 2 مسلم سائنسدانوں اور ان کی کتابوں کے نام تحریر کریں. 3 لکھے ہوئے ہیں تو 3 یاد کر لیں. ابن سینا کی کتاب ہے القانون. میرا خیال ہے القانون فی طب پوری کتاب کا شاید نام ہے. جاہز کی کتاب ہے کتاب الحیوان جو کہ بایولوجی کے بارے میں ہے. زالوجی بایو. اور ابو القاسم زہروی کی علم جراحت پر مشہور کتاب ہے سرجن التصریف لم عجز عن تالیف. بلے بلے لو جی 3 نام یاد کر. ابو القاسم الظاہروی کی کارنے کتاب الحیوان جاہز کی ہے اور ابن سینا کی القانون. اور اس کے بعد لانگ کوسچن ہے نظام اسلام کی نشہ ثانیہ کے حوالے سے مسلمانوں کی ذمہ داریوں پر تفصیلی روشنی ڈالیں. 123 پیج سے شروع کرنا ہے. یہاں سے لانگ شروع ہوگا. یہ اس لائن سے شروع میں نے 7 لانگ کوسچن لکھا ہوا ہے. نظام اسلام کی نشہ ثانیوں کے لیے ہمیں مندرجہ ذیل اقدامات کرنے ہوں گے. نمبر 1 منصوبہ بندی. یہ پہلا ہیڈنگ آئے گا. اس میں پہلے ڈیفینیشن آ گئی. پھر منصوبہ بندی کیا ہوتی ہے. وسائل کو اکٹھا کرنا مستقبل میں تکلیف سے بچنے کے لیے. یہ کوئی غلط نہیں ہے بالکل عین اسلامی ہے. قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیے کہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وسائل اور اسباب جمع رکھیں. گھوڑوں کو تیار کریں. یہ بھی ہے.
حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کو قید سے محفوظ رکھنے کے لیے شاندار منصوبہ بندی کی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں جو ہے اس کے ذریعے ایک مدینہ منورہ کی حفاظت فرمائی خندق کھود کر. پھر مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے صلح حدیبیہ یہ ایک اہم مثال ہے. تو ان میں سے کوئی سی ایک مثال یہ بتا دیں اور ایک دو اوپر والی بات بتا دیں, یوسف علیہ السلام والی بھی بتا دیں. پھر خود انصاری کے بتائیں کہ وہ کیا ہوتا ہے, اور اس کا بھی میں نے شارٹ بھی کرایا تو وہی بس لکھ دیں. پھر اس میں شارٹ نمبر 4 بھی لکھ دیں. اس کے بعد آخری ہیڈنگ آئے گا علمی ترقی. اس میں بتا دیں کہ مسلمانوں نے جو بھلے وقتوں میں دنیا پہ حکومتیں کی ہیں وہ اسلام کا علم کی وجہ سے کی ہیں. پہلی وحی کا پہلا لفظ ہی ہے اقرا, پڑھ. تو یہاں سے آپ علم کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں. جب یورپ اندھیروں میں ہوتا تھا اس وقت غرناطہ یعنی اسپین جہاں مسلمانوں کا کنٹرول تھا, وہاں پر رات کو گلیاں روشن ہوتی تھیں اور لوگ وہاں پر رات کو بھی پڑھا کرتے تھے, کتابیں اٹھا کر بیٹھے ہوتے تھے. اس وقت یورپ اندھیرے میں ڈوبا ہوتا تھا. تو یورپ نے جو ساری ترقی کی ہے یہ مسلمانوں کے اس علوم سے کی ہے, ان کتابوں سے کی ہے. مگر ہم کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے آپ پرانی بات ہے آپ چھوڑیں, بہتر ہے کچھ دیر بندہ نیٹ اٹھا کے اور وہ ٹک ٹاک میں وہاں کیا اس کو کہتے ہیں اور وہ پب جی وہ کھیل لے تو چلیں وہ بہتر ہے, شاید اس سے ترقی ہو جائے. پب جی اور ٹک ٹاک کھیلنے سے ترقی نہیں ہوتی. ہاں یوٹیوب سے فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ استادوں کا لیکچر دیکھتے رہیں تو وہ میں کہہ سکتا ہوں. تو یہ جناب 3 ہیڈنگ تھے. اس کے بعد آخری پیراگراف بھی لازمی کرنا ہے یہ والا, محنت کوشش سے اور کر سکتے ہیں. یعنی اس کا آپ جو علمی ترقی والا ٹاپک ہے یہ سارا نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھنے کے بعد یہاں تک دے دیں, ترغیب دی گئی ہے تک, بس یہ کرنے کے بعد پھر آخری پیراگراف کر دیں یہ والا. دیٹس انف. لو جی پھر آخری لیسن کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اسلامو فوبیا اور ہماری ذمہ داریاں, لیکن اس کے لیے انتظار کریں. ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اگلے لیکچر میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ. پاکستان زندہ باد.